बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 26 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज इस हदीस पाक से किया जाता है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़्क बंदे को इसी तरह ढूंढता है जिस तरह मौत इंसान को ढूंढती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से अहम इतलात शेयर की गई हैं कि तवक्कलना एप्लीकेशन में मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस और जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, यानी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं अकामे के साथ, वो अभी कानूनी हैसियत इख्तियार नहीं किए हुए हैं। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए वज़ारत दाखिला से पूछा था कि जिस तरह से अकामे के बारे में बाकायदा हमें बता दिया गया है कि ये कानूनी हैसियत इख्तियार कर चुका है, जैसे अबशर अकाउंट में बाकायदा अकामे का जो डिजिटल प्रिंट है उसे आप किसी भी सिक्योरिटी इदारे में दिखाकर अपने लिए जो भी काम है वो करवा सकते हैं। तो इसी तरह से क्या ड्राइविंग लाइसेंस और जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तवक्कलना एप्लीकेशन में मौजूद है वो भी इसी बारे में कानूनी हैसियत रखती है या कि नहीं। इस पर तवक्कलना एप्लीकेशन जो वज़ारत दाखिला की एक अहम एप्लीकेशन सऊदी अरब में इस वक्त वबाई मर्ज कोरोना के बाद सामने आई है, उसके बारे में बता दिया गया है कि अभी इस पर काम जारी है। ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन वाले जो डॉक्यूमेंट्स तवक्कलना में मौजूद हैं ये अभी कानूनी हैसियत नहीं रखते। जैसे ही इसकी अप्रूवल होगी, अकामी की तरह जैसे अनाउंसमेंट की गई है, बाकायदा अनाउंसमेंट करके तमाम मुतल्लिका इदारों को इस बारे में बता दिया जाएगा। उसके बाद गैर मुल्की और सऊदी शहरी इन दोनों डॉक्यूमेंट्स, बल्कि तीनों डॉक्यूमेंट्स, अकामा, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का जो कार्ड इसमें शो होता है, इसे कानूनी तौर पर शो कर सकते हैं। अभी सिर्फ अकामे की इजाजत दी गई है। सऊदी एयरलाइन जवाजात और मकतब अमल से बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स के बारे में जानना चाहते हैं। मुतल्लिका इदारे वबाई मर्ज कोरोना की बदलती हुई सूरत हाल की बिना पर तमाम अफराद को कुछ इसी तरह से जवाब दे रहे हैं कि वबाई मर्ज कोरोना की जो सूरत हाल है इस पर बाकायदा एक कमेटी कायम करती है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो वज़ारत सेहत की जानिब से रिपोर्ट्स जारी होती हैं तो इंतहाई लेवल पर इसे बड़ी बारीकबीनी से देखा जाता है, क्योंकि सऊदी अरब में वबाई मर्ज कोरोना की जो मौजूदा सूरत हाल है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें इजाफा देखा जा रहा है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का अभी कोई इम्कान नहीं, क्योंकि सऊदी हुकूमत की जानिब से अव्वलीन तरजीह सऊदी अरब में मौजूद जो अफराद हैं, सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की, उनकी सेहत और सलामती है। इसी बुनियाद पर जो भी इकदाम आने वाले दिनों में किए जाएंगे वो तमाम तर पहलुओं को देखते हुए किए जाएंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो इस वक्त सऊदी अरब से बाहर हैं, थोड़ा इंतज़ार करें। तमाम की तमाम अहम इतलात इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में जैसे ही जारी होंगी, मुतल्लिका इदारे इसे तमाम तर लोगों तक पहुंचा देंगे। वबाई मर्ज कोरोना की वैक्सीन पूरी दुनिया में जो इस वक्त मौजूद हैं तकरीबन 16 से 18 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को लगाई जा रही हैं। कम उम्र बच्चों के लिए फाइज़र कंपनी की जानिब से एक खुशखबरी आई है। इंशाल्लाह 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी एक वैक्सीन अभी ट्रायल के मराहिल में है, जिसका आगाज बहुत जल्द हो सकता है। तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो बच्चों के बारे में इख्तियार की जा सकती हैं उसका जायज़ा लिया जा रहा है। जैसे ही इसमें कामयाबी इंशाल्लाह होती है तो इसे मार्केट में बाकायदा मंजर आम पर लेकर आया जाएगा, ताकि बच्चे जो अभी तक वबाई मर्ज कोरोना की वैक्सीन हासिल नहीं कर पा रहे और इन्हें वबाई मर्ज कोरोना काफ़ी ज़्यादा मुतासर भी कर सकता है, इनके लिए आसानी हो सके।
کہ ایک اچھی خبر ہے، مزید فائزر کمپنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بچوں کے لیے ٹیبلٹس انسانی ٹیسٹوں کے آغاز کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے، یعنی اب انجیکشن نہیں ہوں گے بلکہ ٹیبلٹس کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج، جو کہ وبائی مرض کورونا کی ایک وبا ہے، اس کا کیا جا سکتا ہے، جو کہ انسانیت لیول پر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ سعودی عرب سے باہر وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ مختلف ممالک جس میں عمان، بحرین یا دیگر مالدیو، کچھ لوگ بنگلہ دیش کی بھی بات کرتے ہیں، افغانستان کی بھی بات کی جاتی ہے، یہاں سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو، میرے اپنے بھی کچھ جاننے والے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ آنا چاہتے ہیں مختلف ذرائع سے، جو انہوں نے اطلاع دی ہیں کہ ایجنٹ منہ مانگی رقم مانگ رہے ہیں، لہٰذا وہ تمام لوگ جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، انہیں چاہیے کہ فوری طور پر اپنی کمپنیوں سے رابطے میں رہیں، اپنے اقامے اور چھٹی کے ویزوں کو آگے ایکسٹینڈ کرا لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ان ممالک سے آنے والے افراد بھی کافی زیادہ مشکلات کے بعد کوئی چند پرسنٹ، یعنی 100 میں 1 سے 2% ہی مشکلات کے ساتھ سعودی عرب میں داخل ہو پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں، انتہائی مشکلات میں ان ممالک میں پھنس کر رہ گئے ہیں اور نہ وہ ابھی اس وقت واپس جا پا رہے ہیں، کیونکہ ایجنٹ نے جو بھی ان کے ساتھ معاملات طے کیے تھے اس کے بعد ایجنٹ رقم لے کر غائب ہو جاتے ہیں، لہٰذا احتیاط کریں اور جو بھی آپ کی کمپنیاں ہیں ان سے اپنے ویزوں کو ایکسٹینڈ کرا لیں۔ باقاعدہ جو طریقہ کار ہے اسے انٹرنیشنل پروازیں جاری کرنے کے بارے میں سعودی حکومت انشاءاللہ جیسے کوئی اعلامیہ جاری کرتی ہے اس سے آپ سعودی عرب میں آئیں گے تو یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہے۔ دوستو، آپ لوگ مشورہ مانگتے ہیں، مشورہ آپ کو دے دیا گیا ہے، کیونکہ کسی کو بہتر مشورہ دینا بھی ایک اچھی اور نیک کام۔ متحدہ عرب امارات سے ایک اہم خبر آئی ہے کہ ابو ظہبی کی حکومت نے سعودی عرب سمیت 12 ممالک کے شہریوں کے لیے قرنطینہ کی پابندی سے چھوٹ دے دی ہے، یعنی استثناء دے دیا گیا ہے۔ ابو ظہبی آنے والے مسافروں کے حوالے سے گرین لسٹ اپ ڈیٹ کر دی گئی ہے۔ اس کے مطابق 12 ملکوں کے مسافر جب ابو ظہبی پہنچیں گے تو ان کا صرف PCR ٹیسٹ یعنی وبائی مرض کورونا کا ٹیسٹ لیا جائے گا، انہیں قرنطینہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جن 12 ممالک کا نام نئی فہرست میں شامل کیا گیا ہے ان میں آسٹریلیا، سعودی عرب، چین، مراکش، آئس لینڈ، برونائی، بھوٹان، گرین لینڈ، سنگاپور، ماریشس، نیوزی لینڈ اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ ابو ظہبی نے نہ صرف ان 12 ملکوں کے شہریوں کو قرنطینہ سے چھوٹ دے دی ہے بلکہ ان ملکوں سے آنے والے کسی بھی ملک کے باشندوں کو استثناء یعنی چھوٹ دے دی جائے گی، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ ان ممالک سے سعودی عرب آنا چاہتے ہیں وہ ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ سعودی عرب نے ابھی UAE کے لیے باقاعدہ انٹرنیشنل پروازیں بند کی ہوئی ہیں۔ UAE بھی ان 20 ممالک میں شامل ہیں جہاں وبائی مرض کورونا کی بنیاد پر سعودی حکومت نے اہم اقدام کرتے ہوئے پاکستان انڈیا کی طرح پروازیں بند کر دی تھیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ قوانین کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو سالانہ چھٹی کے لحاظ سے 2 قسم میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے مطابق ایسے کارکن جنہیں کمپنی یا اسپانسر کے پاس کام کرتے ہوئے 5 سال نہیں ہوئے، ان کے لیے 1 سال گزرنے پر کم سے کم 21 دن کی چھٹی مقرر کی گئی ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ کارکن جنہیں ملازمت کرتے ہوئے 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ان کے لیے 30 دن کی سالانہ چھٹی مقرر ہے۔ سالانہ چھٹی سے قبل کارکن کو ان کی تنخواہ ادا کرنی لازمی ہے۔ قانون کے مطابق کارکن کی چھٹی کا متبادل نہیں اور نہ ہی آجر کارکن کو چھٹی نہ لینے پر مجبور کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی ملازم ملازمت ختم اپنی کرتا ہے اور اس کی سالانہ چھٹی باقی ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ سالانہ چھٹیوں کے غوث جو بھی رقم ہے وہ حاصل کرے، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جنہوں نے چھٹی نہیں لی اپنی کمپنیوں سے لازمی طور پر اپنی چھٹی کے لیے کمپنیوں سے ڈیمانڈ کریں کہ وہ انہیں پیمنٹ کرے۔
سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے ایک بیانیہ جاری ہوا ہے کہ قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر سعودی شہری کو مکہ المکرمہ میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ سعودی خبرساں اداروں کے مطابق وزارت داخلہ نے توجہ دلائی کہ مقامی شہری صالح بن سالم نے اپنے ہی ہم وطن عقید بن حسن کو قتل کیا تھا اور واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز نے تلاش کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ جنرل کورٹ میں مقدمہ چلا اور اس کے بعد اسے قصاص کی سزا دی گئی، جس پر باقاعدہ عمل درآمد بھی کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے توجہ دلائی کیونکہ مقتول کے وارثوں میں نابالغ بھی تھے، اس وجہ سے سزائے موت پر عمل درآمد کو وارثوں کے بالغ ہونے تک ملتوی کر دیا گیا۔ آخر میں مقتول کی اولاد نے سن بلوغت کو پہنچنے پر موت کی سزا کے نفاذ کا مطالبہ کیا تو عدالتی فیصلہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جمعے کی شام سے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں موسم میں تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ موسم میں یہ تبدیلی ٹھنڈک کی جانب جا رہی ہے۔ مختلف علاقے جس میں ریاض ریجن خصوصی طور پر شامل ہے، حائل، قصیم اور دیگر علاقے، الشرقیہ اور تبوک، الجوف کے جو علاقے ہیں، یہاں پر ٹیمپریچر کم ہو جائے گا۔ گرمی کچھ دن کے لیے دوبارہ سے غائب ہو جائے گی۔ 6 ڈگری مختلف علاقوں میں ٹیمپریچر جانے کا امکان ہے۔ سعودی وزارت موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام افراد اس بدلتے ہوئے موسم یعنی کہ کبھی گرمی اور سردی سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بدلتا ہوا موسم اکثر بیماریاں لے کر آتا ہے۔ تمام لوگ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ مختلف علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان کی بھی پیشنگوئی کی جا رہی ہے۔ اس میں الجوف، حائل اور اس سے ملکہ جو علاقے ہیں اور مدینہ منورہ کے کچھ علاقے شامل ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے ہائی ویز پر ڈرائیونگ کرنے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ ایسے موسم میں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹ لازمی استعمال کریں، گاڑی کی سپیڈ آہستہ رکھیں کیونکہ بڑے حادثات ایسے موسم میں رونما ہو جاتے ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے جمعرات کو سعودی عرب کے 6 علاقوں میں نمازیوں میں وبائی مرض کرونا سامنے آنے پر 7 مساجد کو بند کر دیا ہے۔ یہ بندش دوستو عارضی ہوتی ہے۔ وزارت اسلامی امور نے جمعرات کو بیان جاری کر کے بتایا کہ پچھلے 46 دنوں میں 364 مساجد بند کی گئیں، ان میں سے 347 کو دوبارہ سے سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے انتظامات مکمل ہونے پر کھول بھی دیا ہے۔ ان مساجد میں ریاض ریجن میں 2 ہیں، تبوک، حدود شمالیہ، مدینہ منورہ، قصیم اور الشرقیہ ریجن میں ایک مسجد کو بند کیا گیا۔ ریاض میں 2 نمازی جبکہ دیگر ریجن میں ایک نمازی میں وبائی مرض کرونا سامنے آیا تھا۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا کہ مکمل طور پر تمام نمازی اور منتظمین وبائی مرض کرونا سے متعلقہ جو SOPs ہیں اس پر عمل درآمد کریں۔ کسی بھی سعودی شہری ہو یا غیر ملکی کہیں پر بھی کوئی کوتاہی یعنی کہ ایسی حرکات دیکھیں کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تو پہلی فرصت میں 1933 پر رابطہ کر کے اس بارے میں مطلع کریں تاکہ فوری طور پر کارروائی کی جا سکے۔ سعودی وزارت انصاف نے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو خبردار کر دیا ہے کہ خفیہ ڈاکومنٹس چاہے جو بھی معلومات کسی کے پاس ہوں، اگر وہ اس کو ایسے ذرائع سے اشاعت کرتا ہے، پبلسٹی کرتا ہے تو اس پر سخت قانون حرکت میں آئے گا۔ سعودی عرب کے قوانین آرٹیکل 6 کے مطابق ایسے افراد کو 20 سال کی قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے تمام سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد جو کسی بھی لیول کی خفیہ معلومات کو اشاعت کرتے ہیں، ان کی پبلسٹی کرتے ہیں، انہیں غیر ضروری طور پر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، ان کے خلاف بھرپور کارروائی ہوگی۔ غیر ملکی افراد کو قوانین کا لازماً احترام کرنا چاہیے۔ سزا اور جرمانے کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈپورٹ کیے جائیں۔